बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल आप देख रहे हैं। मैं और आमिर मतीन आप लोगों को खुश आमदेद कहेंगे। कप्तान का पैगाम खिलाड़ियों के नाम है। मुल्क मेरा है, फौज भी मेरी है। पीटीआई और फौज को लड़ाने की मजमूम कोशिश की जा रही है। छापे हैं, गिरफ्तारियां हैं, तशद्दुद है, तसादुम है, ये तमाम चीजें अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी हैं। जानना होगा आमिर मतीन साहब के तज्जिए में ये इंतकाम है, इलेक्शन को मौखर कराने की कोशिश है, या फिर इस निज़ाम को लपेटने की तैयारी हो रही है। इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। दूसरे हिस्से में आपके साथ हम शेयर करेंगे कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के बारे में IMF की तरदीद, जबकि हमारे वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब की वजाहत आ चुकी है। IMF का ये प्रोग्राम कौमी सलामती के मंसूबों से मुंसलिक करने का जानने की कोशिश करेंगे कि असल जिम्मेदार कौन है। और क्या कभी आपने सुना कि कोई मुर्दा शख्स किसी बड़े इदारे का सरबराह बना दिया गया हो? जी हाँ, मुर्दा शख्स ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इसका सरबराह कैसे बना? 50,000 से ज्यादा अद्वियात की कीमतों का तयन ना होने से अवाम इलाज की बुनियादी सहूलत से महरूम हो चुके हैं। अरबों रुपए के खांचों का अहवाल हम आज ही के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आप लोगों के सामने रखेंगे। ये मेरे इब्तिदाइये से पहले जो एक मोन्टाज सा चलाया हमने आमिर साहब, आपने देखा होगा। हाथ तोड़ दिए जाएंगे, तशद्दुद होगा, डंडे मारे जा रहे हैं, आंसू गैस फेंकी जा रही है, कहीं कत्ल की बातें हैं, कहीं जान लेने की बातें हैं। अनारकी की सूरत हाल है, जंग है, ये सियासत है, मुल्क है, क्या है ये? मुझे उस पर ज़्यादा मज़का खेज जो लगी वो मुसद्दिक मलिक साहब की स्टेटमेंट थी कि नवाज शरीफ साहब ने कह दिया कि 100 रुपए की चीज़ जो है ना गरीब आदमी के लिए 50 की कर दो। और जब जो इकॉनमी की हाल देख रहे हैं जो रमज़ान के अंदर है, तो पता नहीं कहाँ से करेंगे, कब करेंगे। इस दफ़ा तो इस वक्त ये होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। मगर एक आपने और इब्तिदाइये में जो अपने कहा ना कि सिस्टम को लपेटने की कोशिश, ये तो आप हमें ये बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये किस्म का इनकरेज करना होता है, ये फीलर छोड़े जाते हैं। ये लास्ट स्ट्रॉ होगा, ये पाकिस्तान का अनारकी होगी, ये इसके बाद पाकिस्तान की आप समझ लें बका को ख़तरा हो सकता है। ये पहले होते रहे, बर्दाश्त होते रहे। अगर इस तरह के लोग कहते हैं कि नहीं जी यूँ हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाने को मार दिया जाएगा, ये महीने के बाद लोग भूल जाएंगे। ये इस दफ़ा ये नहीं होने वाला। खुदा के लिए इसकी तरफ भी बात भी ना करे। बाकी ऑफ कोर्स जो है इलेक्शन जो है रखवाने की कोशिश है, कोई नहीं उसमें करना। अब मुझे नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद ये तरीक़ाकार कैसे होगा। ये गवर्नर साहब भी आज KP के उन्होंने फरमा दिया, और अभी तक इलेक्शन कमीशन भी उसके ऊपर डेट के ऊपर बैठा हुआ है। वो उन्होंने कहा था कि मिनिमम टाइम के अंदर करना है, मगर तरीक़ाकार क्या निकालेंगे? आइन के अंदर तो कोई तरीक़ाकार नहीं है। सो इस पे वो रहेगा। मगर फ़िलहाल एक टोटल अफरा तफरी है, लड़ाई है, हर तरफ चल रही है। TV पर देखें तो वो लड़ाई चल रही है, सड़कों पे लड़ाई चल रही है, नहरों के अंदर भी गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं, आज मोटरवेज पे गाड़ियाँ चल रही हैं, सड़कें चल रही हैं, पुलों पर, उसके बाद घरों के ऊपर हमले हो रहे हैं, क्रेनों से ग्रेट तोड़े जा रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। और सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ ख़तरनाक लड़ाई जो हो रही है ना, वो सोशल मीडिया पर चल रही है। मैं अब ये जो आज शहबाज शरीफ साहब ने फॉर एग्जाम्पल लिखा कि प्राइम मिनिस्टर ने, दिस मैन न्याजी इज स्टूपिंग टू अनप्रेसिडेंटेड लॉज इन हिज डेस्परेशन फॉर पावर एंड गोइंग टू द एक्सटेंट ऑफ डैमेजिंग द कंट्री एंड अंडरमाइनिंग आवर आर्म्ड फोर्सेज एंड देयर लीडरशिप। ये उन्होंने लिखा कि जनाब इमरान खान साहब जो है ना, ये पावर के लिए जो है कौमी इदारों के को बिल्कुल बदनाम कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। हालांकि अभी पुरानी बात नहीं है, जो इनके बड़े भाई और इनकी भतीजी जो बातें करती रही हैं ना, इमरान खान की टोन बदलती जा रही है, बिल्कुल वो एक स्टेप आगे जा रहे हैं, मगर अभी उस गुजरांवाले के जलसे के लेवल तक नहीं पहुँचे हैं। मगर सोशल मीडिया में ये जो बाहर नई फौजी क़यादत के मतलब जिस तरह की तस्वीरें पोस्टर्स के साथ चस्पा की जा रही हैं, जो अमेरिका लंदन के इमेजेस आ रहे हैं, यहाँ आ रही हैं, ये बड़ी तशवीशनाक बात है। मगर इसका जवाब जो शहबाज शरीफ साहब का असद उमर साहब ने दिया कि आप सिर्फ चाहते हैं कि मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी और फ़ौज के दरमियान खलीज बढ़े और आपकी सियासत चमके, चाहे इससे मुल्क कमज़ोर हो। और इसी पे जो इनके फवाद चौधरी साहब का भी आया है कि तहरीक इंसाफ जो है
آرمی چیف کا احترام کرتی ہے، ان کے خلاف نہ کوئی مہم چلائی جائے گی، نہ ایسا ارادہ رکھتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تعاون کریں تاکہ پنجاب اور خیر پختونخوا میں انتخابات ہوں۔ یہ ملے جلے خیالات آ رہے ہیں۔ میرے پاس بھی کچھ چیزیں میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں۔ جس طرح سے خان صاحب کہہ رہے ہیں فوج اور عوام پی ٹی آئی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس طرح سیاسی جماعتیں قوم کو ایک دوسرے سے لڑانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ محسن داور صاحب لکھتے ہیں نہایت افسوس کی بات ہے کہ مریم نواز اس قسم کے تعصب کو فروغ دے رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کے چند کارکنان پورے پشتون قوم کی نمائندگی نہیں کرتے۔ پشتون سب سے زیادہ طالبان کی دہشت گردی کے نشانے پر رہے ہیں۔ جن قوتوں نے خان صاحب اور طالبان کو مسلط کیا، ان کی قومیت کے بارے میں کیا کہنا چاہیے؟ اس پہ انہوں نے خیر وہ گریٹنگز اور ریگارڈ سے پہلے جو موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے وہ میں بتا دیتی ہوں۔ انہوں نے لکھا محسن بھائی I love, respect and own my Pashtun brothers as much as I own those from Punjab, Sindh, Balochistan, GB and آزاد جموں کشمیر۔ باقی انہوں نے ریگارڈز اور گریٹنگز اس چیز کے اوپر رہیں۔ مطلب یہ نہایت ہی افسوسناک بات ہے۔ پاکستان میں اس وقت کون سا کرائسس نہیں چل رہا، یہاں پہ اقتصادی بحران چل رہا ہے، یہاں سیکورٹی بحران چل رہا ہے، یہاں پہ کانسٹیٹیوشنل بحران چل رہا ہے۔ آخری چیز جو رہتی ہے وہ لسانی بحران ہے۔ تو یہ صرف لیڈرشپ پی ایم ایل پی ڈی ایم کی نہیں کر رہی، ہمارے کافی دانشور لوگ، صحافی حضرات بھی، خاص طور پہ پشتونوں کے لیے اس طرح کے الفاظ جو کیے جا رہے ہیں، یہ نہایت ہی یہ وہ ماچس کو آگ لگانے والی چیز ہے جو بعد میں بجھے گی نہیں، یہ بہت زیادہ والکینو بن جائے گا، اس کو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، خان صاحب بھی لکھتے ہیں، خان صاحب لکھتے ہیں وہ جوڈیشل کمپلیکس کے بارے میں میں جلد بے نقاب کروں گا جو انہوں نے دعوے بھی آج کیے ہیں۔ انہوں نے کہا جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کے ایک پھندے میں کیسے مجھے پھنسایا گیا اور کیسے رب العزت نے یک لخت مجھے اس سے بچا لیا۔ یہ بھی وہ چیزیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہی۔ خان صاحب نے خطاب بھی کیا، انہوں نے بتایا کہ نامعلوم افراد تھے اندر اور مجھے قتل کرنے کی سازش پوری تھی۔ وہ تو خان صاحب اس کی جب تفصیل بتائیں گے تو بتائیں گے، مگر یہ ضرور ہے کہ جب کسی کو گولیاں لگی ہوتی ہیں تو اس کو کوئی اگر ہاف انفارمیشن بھی دے تو انسان ڈر جاتا ہے۔ ان کے اوپر گولیاں لگی ہوئی ہیں، حملہ ہوا ہوا ہے، کوئی بھی ان کو اگر آپ کہے تو اگر وہ انفارمیشن دے دیں پرسائز تو اور بات ہے، تو وہ ڈر جائیں گے اور وہ بالکل ان کو یہ پریکاشنز لینے پڑیں گے۔ اور یہ جو مرضی آپ کہہ لیں، اب دیکھیں نا، ایک اب کرائسس ہے، کرائسس اس وقت کیا ہے، سچویشن کیا ہے؟ سچویشن یہ ہے کہ ان کے پر 100 مقدمات ہیں اور ان میں سے زیادہ تر جو ہے نا وہ بالکل فرسودہ جعلی ہیں۔ اب ان کی وجہ سے یہ ہے کہ روز کی 2-4 پیشیاں ہیں۔ اب وہ پیشیاں پہ گرفتاری تو کئی چیزوں پہ ہوتی ہے تو ٹھیک ہے، سمجھ آتی ہے، مگر ناجائز گرفتاری، اور اب جو گرفتاریوں کا جو ماحول بن گیا ہے کہ گرفتاری کے بعد جس طرح لوگوں کو بے عزت کیا جاتا ہے، ان کے جنسی ہراسگی کی جاتی ہے، سیلف رسپیکٹ کو تو نقصان پہنچایا جاتا ہے، وہ اس پہ بھی آتے ہیں تو وہ اس کی وجہ سے اس کا حل کیا ہے؟ حل اس کا یہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یا تو عدالت بہت زیادہ ریسٹرینٹ شو کر رہی ہے۔ آج چیف جسٹس صاحب نے کوئٹہ میں خطاب کیا، اچھی باتیں کی، مگر عدالت کو اس کا یا تو ان کو حل نکالنا پڑے گا کہ ہم ارشد شریف کی دفعہ بھی روتے رہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ جو 25 جگہ ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ واز کائنڈ کہ انہوں نے کہا کہ یہ سارے ہمارے پاس لے کے آ جائیں۔ تو ابھی کچھ سن رہے ہیں کہ اس طرح کی عدالتوں کی طرف سے آواز آ رہی ہے کہ یہ جو روز کی جب 4 پیشیاں ہوں گی تو ان کے لوگ اعتبار نہیں کر رہے، ان کا ورکر اعتبار نہیں کر رہا، تو وہ روز کا یہ مسئلہ رہے گا، جلاؤ گراؤ رہے گا، ہزاروں سینکڑوں لوگ ان کے ساتھ آئیں گے، کوئی عدالتوں کے گیٹ ٹوٹیں گے، یا یہ جنگ جاری رہے گی، یا یہ ہوگا۔ دوسرا اس کا حل یہ ہے کہ سیاستدان آپ میں بیٹھ کے کوئی میکنزم طے کر لیں، یہ کوئی مشکل بات تو نہیں ہے کہ جناب ان کے ایک جینوئن سیکورٹی کنسرنز ہیں کہ جناب آپ کس قسم کی سیکورٹی چاہتے ہیں، آپ کی ان کی تسلی اور تشویق کر دی جائے۔ آپ لٹ سے کہ ان کی جے بی کی پولیس، گلگت بلتستان کی پولیس پہ ان کو اعتبار ہے کہ جی ان کی ہم آزاد کر دیتے ہیں، آپ کی مرضی کے جو ہے نا سیکورٹی کو دیتے ہیں، اور یہ ڈیسائیڈ ہو جائے تو بالکل وہ پیش ہو جائے۔ تیسرا، ویڈیو پہ انہوں نے جو آج بیان دیا ہے کہ جس نے گولیاں مبینہ طور پہ ان پہ چلائی ہیں اس کا ویڈیو کا چل رہا ہے، ان کا نہیں چل رہا، یا پھر اس کے بعد چوتھا اس کا طریقہ صرف یہ ہے
کہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے اس کے اندر اپنا رول ادا کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو بڑی میں نے کہا تشویشناک بات ہے کہ یہ جو نئی قیادت کے اوپر اٹیک جو شروع ہو گیا خاص طور پر سوشل میڈیا پہ، یہ جب رینجرز کو اوپنلی استعمال کیا جاتا ہے، فورسز کو، پیراملٹری کو، وہ لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے، وہ آپ نہیں کیا جا سکتے۔ دوسرا ایکسیسو فورس، مطلب یہ 5-5 ہزار کے بندے اور گولیاں بلٹ کی، ربڑ کی گولیاں، اور وہ جب آپ کریں گے تو وہ انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی محسن نقوی صاحب نے کہ کسی نے پولیس والے کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ توڑ دیں گے۔ تو یہاں جو سین نظر آتے ہیں کہ نہتے لوگ جو عوام ہیں ان کا بھی تو کوئی والی وارث ہونا چاہیے۔ ان کو جب پولیس والوں کو تو ڈیوٹیاں دے دیتے ہیں، انہوں نے وردیاں بھی پہنی ہوتی ہیں، بلٹ پروف جیکٹس بھی پہنی ہوتی ہیں، اور جو باقی عوام کا حال ہم دیکھتے ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے، ان کی بھی تو کوئی بات کرنی چاہیے۔ بنیادی بات یہ ہے، ہم اس سانے کا کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ جب خدا نہ خواستہ، شکر کی بات ہے کہ ابھی تک روز ہم بڑے قریب آتے ہیں اس کے، مگر شکر ہے ابھی تک وہ اس طرح کی بلڈ بات نہیں ہوا، قتل و غارت نہیں ہوئی، لڑائیاں سب کچھ ہو رہی ہے، مگر ابھی بھی فارچونیٹلی بچیں جتنا بچ سکتے کہ بہت قریب جا کے جو ہے نا بچ رہے ہیں۔ مگر کیوں اس وقت تک کا انتظار نہیں کیا جا رہا ہے؟ عدالتیں، اسٹیبلشمنٹ، پولیٹیشین، پارلیمنٹ، کوئی نہ کوئی ادارہ تو اس کا حل نکل سکتا ہے، وہ حل نکالنا نہیں چاہتے۔ وہ ہے ظاہر ہے وہ الیکشن نہیں چاہ رہے، انہوں نے اوپنلی کہا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کوئی 20 سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں کہ نہیں ہے۔ اور میں جس طرح کہا ہے کہ مجھے کوئی طریقہ کار سمجھ نہیں آتا کہ آئین کے اندر کوئی ہے جس کے ذریعے یہ روکا جائے، سوائے اس کے کہ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نیشنل الیکشن جو ہیں ہم بھی اناؤنس کر دیتے ہیں، ڈیزالو کر دیں، تو وہ اس کے اندر پتہ نہیں عمران خان صاحب شاید گنجائش نکال لیں کہ 1 مہینے 15 دن کی اس کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ صحیح ہے۔ ابھی معذرت میں آپ کو روک رہی ہوں عامر صاحب، آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے خان صاحب نے جو بہت ہی میں کہوں گی سنگین قسم کی باتیں کی، ان کے خدا نہ خواستہ ان کی جان کے حوالے سے، قتل کے حوالے سے، نیب کے اندر بھی تو پیشی ہے، نیب میں بھی تو بلا لیا۔ میں نے بتایا نا کہ باقی ساری آدھے سے زیادہ کیسز خراب ہے، مگر یہ کل، کیونکہ میں چاہتا ہوں کم از کم کل یہ لڑائی مارکٹائی نہ ہو، اور وہ لوگوں کی کافی ساری یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا میں، لوگ ہیجان پھیلا رہے ہیں کہ جی کل ان کو، اور کیونکہ ان کی بیگم صاحبہ کو بلایا گیا ہے تو ان کو گرفتار کر لیا جائے گا، تو یہاں پہ لاکھوں، ہزاروں، یہ سینکڑوں بندے اکٹھے ہو جائیں۔ میں ذرا قانون سمجھا دوں کہ نیب جو ہے ان کو پہلی سٹیج ہوتی ہے کمپلینٹ کی، اس کے بعد ہوتی ہے انکوائری کی، اس کے بعد انویسٹیگیشن ہے، انویسٹیگیشن کے وقت جو ہے ان کو گرفتار کر سکتی ہے۔ ابھی تو یہ بڑی ارلی سٹیج پہ ہے، ان کو گرفتار کر ہی نہیں سکتی، اگر وہ نہیں بھی جاتے تو اس میں کوئی غیر قانونی بات نہیں ہوگی، بلکہ اکثر لوگ کرتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں کہ وہ اپنے اصلی دلائل جو دیتے ہیں وہ عدالت میں جا کے دیتے ہیں، تو ابھی وہ سٹیج نہیں آئی ہے۔ وہ وہاں پہ کل جو ہے خدا کے لیے یہ جو روز یہ ماحول بن جاتا ہے کہ ایک طرف سے سینکڑوں لوگ لاٹھیاں لے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں، ادھر سے پولیس ہو جائے، کل یہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے، نیب والی کوئی ایسی خطرناک بات نہیں ہے، چلے جائیں تو بھی گرفتار نہیں ہو سکتے وہ، اور وہ بہت غیر قانونی کام کریں گے، اگر کریں گے آج کل ویسے اس کا بھی امکان ہے، مگر وہ پیش نہ بھی ہوں تو وہ اس کی گنجائش موجود ہے۔ صحیح ہے۔ ایک اور خطرناک چیز عامر صاحب جو اس پوری سیاست میں ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی وہ یہ کہ کوئی بھی ذاتی لڑائی ہے اسے بھی سیاست کے اندر لا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ جی سیاسی لحاظ سے یہ ہوا، پھر ایسا لگتا ہے کہ یہ انتقامی ہے، کوئی سیاست نہیں کی، یعنی کہ خان صاحب سے چھٹکارا چاہیے، عمران خان سے چھٹکارا چاہیے، الیکشن میں اس لیے نہیں جانا، پھر چاہے اس کے نتائج کچھ بھی برآمد ہوں، بظاہر ہمیں ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ یہ ایک جو میں نے کہا ہے نا، یہ خطرناک بات یہ ہے کہ مائنس عمران جو فارمولہ ان پریکٹس نظر آتا ہے اور آل اگینسٹ ون ہے، ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں، تو ایک پاکستان کی تاریخ یا دنیا کی تاریخ میں کسی کی ایک پاپولر اگر مقبولیت ہے تو اس کو آپ نہیں کر سکتے، اگر آپ اس کو دبانے کی کوشش کریں گے جس طرح کر کے، میں تو سمجھتا ہوں اس میں بڑی بیوقوفی پی ڈی ایم والے کر رہے ہیں کہ یہ روز کی
24 گھنٹے جو ٹیلی ویژن ہے وہ عمران خان کے متعلق چل رہا ہے، یا اس کے حق میں چل رہا ہے یا اس کے خلاف میں چل رہا ہے، بس ساری پالیٹکس جو ہے از اراؤنڈ عمران خان. تو یہ جو سمجھتے ہیں کہ 20 دفعہ ٹیلی ویژن پہ آ کے اس کے خلاف یہ اس کی کیمپین کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگ جو ہے یہ اس بات پہ جب بہت زیادہ کسی کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور لوگ جو ہیں پاکستان کے ہمیشہ اب سے نہیں یہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ رہتے ہیں. انہوں نے ساری پاکستان کی تاریخ میں جو بھی لیڈر بنا ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ میسج نہیں لیتی، مگر اسٹیبلشمنٹ کا ہی خلاف ووٹ آیا ہے. ایوب خان کے خلاف جو ہے بھٹو صاحب اینٹی اسٹیبلشمنٹ، 1 منٹ لے لیتا ہوں میں. اس کے بعد بی بی محترمہ تو ظاہر ہے وہ تو تمام ان کی اسٹرگل ہی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی. نواز شریف صاحب کب لیڈر بنے؟ جب انہوں نے کہا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا. اس کے بعد عمران خان جو ہے، مریم بی بی جب آئیں تو انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو. اس کے بعد عمران خان جو ہے اب پہلے وہ ان کے سیم پیج والی پولیٹک پہ تھے، اب کیونکہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں تو ہر دور میں اینٹی اسٹیبلشمنٹ. اب یہ بہت خطرناک حد تک جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ ایک موڈ نظر آ رہا ہے. تو ہماری بڑی امید ہے، ہماری بڑی خواہش ہے کہ اس کو ذرا کام ڈاؤن کیا جائے گا، بہت سائڈز کو تھوڑا سا اس کے اوپر نرمی، گنجائش، کوئی سلوشن نکالا جائے گا اور نکالا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. تحریک انصاف کے سینئر رہنما میاں اسلم اقبال صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میاں صاحب تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. جی میاں صاحب بہت شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا، کیونکہ یہ ساری جنگ جو ہے سب سے زیادہ لاہور میں ہوتی رہی ہے، زمان پاک میں ہوتی رہی ہے، اور آپ وہاں پہ کیونکہ زمان پاک میں باقاعدہ وہاں موجود بھی رہے ہیں، تو ہمیں ذرا تھوڑی سی صورتحال بتائیں کہ ابھی یہ کس نہج پہ جا کے بات ختم ہوگی، کیا اس کا انجام ہوگا؟ بہت شکریہ عامر بھائی. کوئی تمیز ہی نہیں رہی کسی کو کہ کوئی چادر چار دیواری بھی ہوتی ہے، کوئی اصول، قانون، قاعدہ، کوئی آئین بھی اس ملک میں کوئی چیز ہے. کسی کو کوئی پرواہ نہیں، صرف طاقت کے زور پہ جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، جب انہوں نے اٹیک کیا، جب انہوں نے ایسے وہ آنسو گیس جسے ہم کہتے ہیں وہ پھینکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ گھر کے اندر ایسی آنسو گیس کے جو چند سیکنڈ، 2-3 سیکنڈ کے اندر آپ کے گلے کے، آپ کی آنکھوں کو اور آپ کو بے ہوش کر دیتی ہے، وہ والے شیل تھے. جہاں تک کہ پولیس والے خود بیچارے بے تاشا اپنی ہی آنسو گیس سے وہ زخمی ہوئے، بے ہوش ہوئے. اور الزام یہ لگا دیا گیا کہ دیکھیں نا اب پروپیگنڈا کیسا ہے ان کا یہ نیریٹو دکھنے والا نہیں عامر بھائی. یہ نیریٹو ان کا پٹ گیا کہ دہشت گرد تھے، وہ اندر سے کچھ کر رہے تھے. یعنی کہ ایک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے شخص کو آپ، اور وہ فیملی کے ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے، اور ان لوگوں میں شرم نہیں ہے پولیس میں. اور پولیس کے چند افسران نے میرے پنجاب کی پولیس کا منہ کالا کر دیا. چند افسران جو صرف اپنی پوسٹنگ کے لیے اور صرف جوتے چاٹنے کے لیے حکمرانوں کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر کے اوپر، یہ صرف ایک پوسٹنگ کے لیے. مجھے تو سب کی اوقاتیں ننگی ہوتی ہی نظر آ گئی ہیں. آخر میں بھی پچھلے 25 سال سے الیکشن لڑ رہا ہوں، 37 سال سے میں پولیٹیکل ورکر ہوں. میں نے تو کبھی ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا کہ یار نوکری. میں میاں صاحب آپ کی قطع کلامی معاف، میں ایک خبر آپ کو دیتا جاؤں، پھر اس پہ تبصرہ بھی آپ سے چاہوں گا کہ عمران خان صاحب نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب میری یہ ملٹیپل اپیرنسز ہیں اور مجھے ویڈیو فیسلٹی نہیں دی جا رہی، جبکہ میرے مبینہ قاتل کو جس نے گولیاں چلائیں اس کو یہ فیسلٹی دی گئی ہے. پھر انہوں نے سارا اپنے گھر کا لکھا کہ میرے کیسے حملہ کیا گیا، پھر جوڈیشل اس کا کیا گیا، اور کہ وہاں کمپلیکس میں میرے شواہد ہیں ان کے پاس کہ ان کو قتل کرنے کی سازش کی گئی، اور ایک لمبا ایک پورے پیج کا ہے. مگر اس کا لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ درخواست کی ہے
کہ آپ اس کا ٹو آرڈر اے پراپر انویسٹیگیشن انٹو دیز ایونٹس، اس کی تفتیش کروائی جائے. These actions have never happened before anyone, let alone a former minister, prime minister and leader of the largest political parties in Pakistan. اور ایک اور میں خبر شیئر کرتا جاؤں کہ ابھی یہ مصدقہ نہیں ہے مگر یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ صحافی صدیق جان جو ہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ابھی پتہ نہیں اس کی کیا یہ کنفرمیشن ہم نے کہا اپنے سٹاف سے اس کی کریں، اور یہ نہیں وجوہات پتہ کہ کیوں کیا گیا ہے. پہلے ان کو ایف آئی اے کی اطلاع آئی تھی کہ وہاں پہ بلایا گیا ہے. تو میں اس پہ دونوں چیزوں پہ پہلے تو آپ یہ جو عمران خان صاحب نے سپریم کورٹ کو لکھا ہے خط، اس پہ بھی تبصرہ چاہوں گا آپ کا. جی عامر بھائی، یہ خط 2 حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو انہوں نے اپنا سارا وہ سلسلہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ان کے اوپر جو اٹیک ہوا، کتنے ان کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دی گئی، اور پھر ڈیورنگ دی جو ان کی عدالتوں میں پیشی ہے اس پیشی کے دوران ان کے اوپر بھی اٹیک کی، اور جو جس قسم کی پلاننگ کی گئی وہ سب اب کیمرے کی آنکھ اس کو ریکارڈ کر لیتی ہے. ہر بندے کے پاس فون ہے، اس کا مطلب ہے ہر بندے کے پاس کیمرہ ہے. تو ہر بندے نے اپنے اپنے اینگل سے جنہوں نے ریکارڈ کیا اور سارا کچھ دیکھا، جب ان کو ملا کر دیکھا تو وہ یہی تھا کہ وہاں پر کچھ ایسی ہیپننگ ہونی تھی کہ جس کی بنا پر یا تو ان کو اریسٹ کرنا تھا، یا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ان کا وہاں پر کوئی قتل کرنے کا ان کا پروگرام تھا. ایک تو یہ پارٹ ہے اس کا جو انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ مہربانی کر کے اس کے اوپر کوئی کمیشن بنائیں، اس کی پراپر انکوائری کریں، اور تاکہ سارے معاملات کو آگے دیکھا جا سکے. دوسرا ان کا ہے جو اس لیٹر کا جو پارٹ ہے، اس پارٹ کے اندر یہ ہے کہ میرے گھر کے اوپر جب میں پیشی کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں اور پیچھے یار مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیا ان کا مائنڈ سیٹ ہے، یہ ذہنی طور پر کتنے بیمار لوگ ہیں کہ انہوں نے گھر کے اندر خاتون ہے، گھر کے اندر 2 ملازمہ ہیں اور 1-2 باہر جو گھر کے کیئر ٹیکر ہیں وہ ہیں، اور مشینری لا کر گیٹ توڑ کر یار ٹریس پاس کرتے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے گھر کا جا کے دروازہ توڑ لیں اور وہاں پہ خاتون ہو؟ کیسے کر سکتے ہیں ہم ایک سیولائز سوسائٹی کے اندر جہاں پر آئین ہو وہاں پر؟ یہاں تک کہ وہ ان کے ہمسائے اعتزاز احسن صاحب کا بھی گیٹ اور کوئی جالی وغیرہ توڑ دی، ان کی سسٹر کا گھر توڑ دیا، ان کے بہنوئی کو گرفتار کر کے لے گئے. مگر سوال یہ ہے کہ آبویسلی وہ برملا کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن نہیں ہوگا. 10 سٹیٹمنٹ آ چکی ہیں کہ پہلے انصاف ہوگا پھر الیکشن ہوگا، مریم بی بی کہہ چکی ہیں، پھر کہ لیول پلینگ فیلڈ جس سے مراد یہ لی جا رہی ہے کہ یا تو عمران خان نااہل ہوں گے یا نواز شریف صاحب کی نااہلی ختم کی جائے گی. تو یہ جو الیکشن نہ کروانے کا میں جتنا کہ ہم آئین کا اسٹوڈنٹ ہوں اور بڑے بڑے وکلاء کا یہی موقف ہے کہ کوئی آئین میں تو اس طرح کی گنجائش نہیں ہے کہ جس سے کہ یہ ٹالا جائے. تو یہ کیا ایسا ان کے دماغ میں ہے کہ اس وائلنس سے، اس طریقے سے یہ الیکشن روکا جا سکے گا؟ دیکھیں آئین تو ان کے گھر کی لونڈی بن کے رہ گئے نا سر. یہ تو ان کا دل کرتا ہے کہ آئین کے اندر پیجز جو بیسک ہیومن رائٹس کے پیجز ہیں ان کو فی الحال نکال دیا جائے، اور ان کے بنائے ہوئے 2-1 پیجز جو ہیں وہ آئین کی کتاب میں لگا دیے جائے تاکہ اس کے مطابق یہ چلائیں. پہلے سب سے پہلے کیا جی ہمارے اوپر کیسز ختم کریں، یعنی کہ منی لانڈرنگ کے، جھوٹ بولنے کے، عدالت کے سامنے باہر پیسے لے جانے کے، ہر وہ چیز جو تھی اس کے سارے کیسز ختم کریں. نواز شریف کی سزا ختم کریں، اس کی سزا ختم کریں، اس کے چاچے کی، اس کے چاچے کے پتر کی، یعنی کہ سب کے کیسز آپ ختم کریں. اس کے بعد نواز شریف کو واپس آنے دیں اور اس کو بھی اور اس کے ابا جی کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے، اور عمران خان کو نجائز کیسی میں پھنسا کے اندر کیا جائے. نہ صرف اندر کیا جائے بلکہ ڈسکوالیفائی کیا جائے اور عمران خان کی پارٹی کو کالعدم قرار دیا جائے. یعنی کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. یہ بازار میں نکلتے ہیں نا، یہ نکل کے دیکھیں نا کہاں پہ یہ جلسہ کر سکتے ہیں. یہ پبلک میں آئے تو یہاں پر تو عوام بھوکی مر گئی 2 وقت کی روٹی سے. یہاں پہ تو آٹے کی لائن جو لگی ہے اس کے اندر خاتون مر گئی ہے، بندہ مر گیا آٹے کا لینا ہوا، کیونکہ لوگ ان سے سخت
ترین نفرت کرتے ہیں. نفرت چھوٹا لفظ ہے. لوگ ان کی شکلیں چینل پہ آتی ہیں نا, جو ان کو چلا رہے ہیں چینل, لوگ چینل چینج کر لیتے ہیں. لوگ نفرت کرتے ہیں ان سے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ کیا کیا ہے, عوام کے ساتھ کیا کیا ہے. ان کے چہرے دیکھیں, ان کی شکلیں دیکھیں کتنی خوشحال ہیں, اور پبلک کے حلیے دیکھیں جو انہوں نے کر دیا پچھلے 10 سال. بے حد شکریہ میاں اسلم اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں عامر صاحب, ابھی ہم ایک بریک سے واپس آئیں گے. تو سوال بڑا سخت ہے اور شاید تجزیہ اس سے بھی کہیں زیادہ سخت ہو, کیونکہ بات اب پاکستان کے جوہری پروگرام سے متعلق ہے. IMF کے پروگرام کو جب جوڑا جا رہا ہے قومی سلامتی کے اس منصوبے سے, تو جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا اصل ذمہ دار کون ہے. چھوٹی سی بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں اناؤنس کر دوں اس وقت سینئر تجزیہ کار ارشاد احمد عارف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر آپ کے وقت کے لیے شکریہ. مگر اس کے بعد عامر صاحب, ایک تو صدیق جان کے حوالے سے اسٹیٹمنٹ تازہ آ گئی, اور دوسرا میں نے مبینہ آڈیو کے حوالے سے بھی گفتگو کرنی ہے. اینی ہو آپ پہلے پہلے تو یہ ارشاد عارف صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. یہ ابھی خبر آئی ہے کہ ان کو صدیق جان صحافی کو, ینگ صحافی ہے, اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں, اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کو الزامات یہ ہیں کہ انہوں نے اشتعال انگیز تقریر کی ہے. تو وہ آج کل وہ گرفتاریاں تو عام بات ہے, مگر گرفتاریوں کے بعد جو سلوک کیا جاتا ہے, اور ارشد شریف والا ہم ابھی وہ ہمارا زخم دھلا نہیں ہے, تو وہ اس سے زیادہ ڈر لگتا ہے کہ وہاں جا کے تھانے کے اندر کیا کیا جائے گا. تو وہ اس پہ میں چاہوں گا جو کریں. پھر آپ سے اصلی ایشو کے اوپر بھی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. عامر صاحب, اگر نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ ایک صحافی, نوجوان صحافی, اس کی تقریر سے بھی ریاست اور حکومت خوفزدہ ہے, تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ ہے. آزادی صحافت کے اور جمہوریت کے اور میثاق جمہوریت کے دعوے کیے جاتے ہیں, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تجربہ کار لوگ ہیں اور بار بار حکومتیں کر چکے ہیں, بار بار ٹھڈا مار کر ان کو حکومتوں سے نکالا گیا ہے انہی حرکتوں کی وجہ سے, اور پھر بھی باز نہیں آ رہے, وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو بہت ہی افسوسناک ہے. اللہ تعالیٰ صدیق جان کو محفوظ رکھے ان کے شر سے بھی, اور جو آپ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس شر سے بھی. ارشاد صاحب, آپ اس محفل میں سی پی این کی جو اجلاس تھا اس میں بھی آپ بطور ایڈیٹر آپ کی شرکت تھی, تو وہاں ہم نے سنا کہ پہلی دفعہ اس کی باز گشت سنائی دی گئی کہ پرائم منسٹر نے پہلے تو بہت زیادہ ڈرایا کہ ہم آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پہ کیا پریشر ہیں اور بڑی مشکلات میں ہیں, اور بعد میں یہ باز گشت بھی سنائی گئی کہ یہ اشارے دیے کہ یہ نیوکلیئر اور میزائل پروگرام کے متعلق جو ہے نا پریشر ہیں. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب نے سینٹ میں اس طرح کے اشارے دیے کہ جناب آپ کو کسی صورت میں بھی ہم پیچھے اپنے میزائل پروگرام سے اور نیوکلیئر سے نہیں کریں گے. اس کے بعد اب کافی لوگ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, گورنمنٹ بھی کر رہی ہے, امریکی بھی کر رہے ہیں, اور بھی بے تحاشا ادارے کر رہے ہیں. آپ اس پہ, کیونکہ آپ کے سامنے یہ شروع ہوا, ذرا یہ بتاتے ہوئے کہ ہوا کیا اور یہ کیوں کیا گیا, اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. عامر صاحب, وزیر اعظم صاحب کی یہ ملاقات جو تھی سی پی این ای کی اسٹینڈنگ کمیٹی کے ممبران کی ملاقات تھی, کوئی 25 کے قریب لوگ ہوں گے, ایڈیٹرز تھے پورے پاکستان سے, چاروں صوبوں سے, کراچی سے, لاہور, اسلام آباد سے. تو اس میں جب نقشہ کشی کی جناب وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے معیشت کی, اور پھر بتایا کہ کیا کیا شرائط ہم مان چکے ہیں IMF کی, اور ساری شرائط ماننے کے باوجود ان کے الفاظ تھے کہ ہمارے گردن پر پاؤں رکھ کے انہوں نے شرائط بنوائی ہیں, شرائط ماننے کے باوجود ابھی تک تاخیر ہو رہی ہے اسٹاف لیول معاہدے میں. تو اس پر میں نے سوال کیا کہ جناب وزیر اعظم یہ بتائیں کہ اگر یہ ساری شرائط مانی گئی ہیں تو پھر تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ وہ ہمارے, میں نے بڑے محتاط سوال کیا تھا
کیونکہ مجھے اندازہ تھا کہ اس کو لائیو بھی دکھایا جائے گا. تو میں نے کہا کہ جو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے ایشوز ہیں اور ہمارے اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں ان پر کوئی شرط تو نہیں عائد کی جا رہی کہ پہلے آپ وہ مانیں, کمپرومائز کریں اور پھر آپ کا اسٹاف لیول معاہدہ ہوگا اور آپ کو 1 ارب 30 کروڑ ڈالر دیے جائیں گے. تو وزیر اعظم نے اس کا جواب یوں دیا, انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی آپ کو علم ہے کہ پاکستان کے عوام, پاکستان کی حکومت, پاکستان کی فوج کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہمارے اسٹریٹجک جو ایشوز ہیں قومی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ان پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. اس میں حکومت اپوزیشن کی کوئی تفریق نہیں ہے, پوری قوم اس پر متفق ہے اور کوئی ایسی شرط ہم قبول نہیں کریں گے جس کا تعلق ہماری نیشنل سیکیورٹی سے ہو. یہ وزیر اعظم کے ایگزیکٹ الفاظ تھے. یہ کہنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ارشاد صاحب اس پہ یہ قطع کلامی معاف, یہ بات کر کے جو عمران خان کے خدشات تھے کہ جی ہمارے خلاف یہ جو ہے کوئی بیرونی طاقتیں ہیں جو یہ سازش کر رہی ہیں, ایک تو اس کو تقویت مانتی ہے یا پھر یہ اس لیے کیا کر رہے ہیں کہ جو IMF سے ابھی تک نہیں وہ ڈیل ہو پا رہی, تو بتانے کے لیے کہ جناب یہ ڈیل اس لیے نہیں ہو پا رہی کہ ہم قومی سلامتی کے ان مسائل کی وجہ سے اڑے ہوئے ہیں. دیکھیں انہوں نے جو بعد میں جملہ کہا نا, انہوں نے کہا کہ ارشاد عارف صاحب آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے, اب مزید سوال نہیں ہوگا اس ایشو پر. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اس یعنی انڈائریکٹ اس پریشر کو بھی مان رہے تھے اور کوئی نادیدہ جو شرائط ہیں ان کا بھی وہ ذکر نہیں کرنا چاہتے تھے. اس کا جو مفہوم میں لے سکا ہوں. اور دوسرے ہی دن جب اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہہ دیا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں کہنے والے کہ جی لانگ رینج میزائل بنائیں یا نہ بنائیں یا اس کے حوالے سے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک طرح سے تصدیق تھی کہ کوئی لانگ رینج میزائل کی یا اس طرح کی کوئی بات ہو رہی ہے. ورنہ رضا ربانی صاحب کا تو سوال یہ تھا کہ معاہدے میں کیوں تاخیر ہو رہی ہے اور اس کا کوئی ہمارے اسٹریٹجک ایسٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو وہ انہوں نے نام لے کے 1-2 ہتھیاروں کا, وہ میرے نقطہ نظر سے آپ اس کی بہتر تشریح کر سکتے ہیں یا توجیہ کر سکتے ہیں, وہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی کہ ایسی کوئی شرائط ہیں. اور اس کو تقویت اس طرح سے بھی ملتی ہے, وہ یہ ہے کہ چین آپ کی مدد کر رہا ہے, چین نے آپ کو بیل آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہے, لیکن جو ہمارے 2-3 دوست ملک جو امریکہ کے انڈر انفلوئنس ہیں, امریکہ کے قریب سمجھے جاتے ہیں, ان کی طرف سے ہمیں کوئی بیل آؤٹ پیکج نہیں مل رہا, کوئی مدد نہیں مل رہی اور تاخیر بھی معاہدے میں اسی وجہ سے ہو رہی ہے. تو یہ ایک شکوک و شبہات کی فضا تو ہے, لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز حکومت کر کے پھر اقتدار میں نہیں رہ سکتی اور شاید کوئی ایسا کرے گا بھی نہیں, نہ کرنے دیا جائے گا. ارشاد صاحب اس کی جو ہے امریکی محکمہ دفاع نے بھی تردید کی ہے, IMF نے بھی اس کی تردید کی ہے, کیونکہ حالانکہ IMF کے اوپر بہرحال یہ قسم کا انٹرنیشنل یہ الزام رہتا ہے کہ یہ فورسز کا دباؤ رہتا ہے, بہرحال وہ ان پہ یہ الزام لگا دینا کہ جی یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, وہ یہ ان کا مینڈیٹ نہیں ہے. تو آلریڈی ان کی ڈیل نہیں ہو پا رہی ہے IMF کے ساتھ, اور جو اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک بہت معاشی بحران چل رہا ہے. تو اس سے آپ کے خیال میں مزید رکھنا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں جس کی وجہ سے رخنہ اندازی ہے. نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو سوال ماہرین معیشت اٹھا رہے ہیں, آپ کی بھی ڈسکشن ہوتی ہے, آپ کے پروگرام میں بھی لوگ آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں بیل آؤٹ جو پیکج ہے وہ ڈیفالٹ کے بعد ملنے جا رہا ہے یا ڈیفالٹ سے پہلے ملے گا, کیونکہ اس طرح پہلے کبھی بھی نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ 90s میں جب آخری حکومت تھی 99 والی, اس وقت ایک سکینڈل سامنے آیا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب نے اعداد و شمار میں ہیرا پھیری کی تھی, جس پر ہمیں شاید کچھ جرمانہ بھی ہوا تھا, اور وہ IMF کے ساتھ ہوئی تھی. تو
ट्रस्ट डेफिसिट पहले भी रहा है, कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट कोई बुनियाद नहीं बन सकती कि इतनी ताख़ीर हो कि सारी शराइत हम मान लें, उसके बाद 2 शराइत और आएँ वो भी हम मान लें, फिर तीसरी शर्त है वो भी मान लें, और उसके बाद जो है मुआहदा ना हो पा रहा हो। और साथ ही साथ वो मुल्क जो हमेशा यानी गारंटी ही देनी है ना, सिर्फ वो मुल्क जिन्हें हम अपने करीब भी समझते हैं, हमेशा वो मददगार भी रहे हैं, दोस्त भी है, इसमें कोई शक नहीं है, वो गारंटी देने के लिए भी तैयार ना हूँ, तो कोई ना कोई ऐसी चीज़ मौजूद है, या तो इनकी तरफ से मसलन अभी जो पैकेज आ गया है दे रहे हैं ये मोटरसाइकिल और रिक्शा रखने वालों को पेट्रोल का, मालूम नहीं IMF, क्योंकि जो उस नक्शा कशी शहबाज शरीफ साहब ने उस मीटिंग में IMF के हवाले से, IMF की शराइत के हवाले से और मईशत के हवाले से की, तो उससे तो लगता था कि ये 1 रुपया और पाई भी IMF की मर्ज़ी के बग़ैर ख़र्च करने की पोजीशन में नहीं है, और हत्ता कि ये कि अब कोई रिलीफ़ किसी किस्म का किसी तबके को ये देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन अब ये अरबों का एक रिलीफ दिया जा रहा है, मुफ्त आटा भी बांटा जा रहा है। लास्ट आखिरी सवाल इरशाद साहब आपसे है, आखिरी सवाल ये है कि हुकूमतों का काम होता है कि लोगों को हौसला देना, तसल्ली देना कि चीज़ें हमारे कंट्रोल में हैं और इंशाल्लाह हम कर लेंगे। यहाँ ये उल्टी गंगा नज़र आती है कि वो खुद ही डरा रहे हैं कि जनाब हमसे कहा जा रहा है कि जौहरी प्रोग्राम को रिवर्स करें, मिसाइल प्रोग्राम को रिवर्स करें। ये मुझे मंतक नहीं समझ आई। अब ये मंतिक तो वो ख़ुद ही समझा सकते हैं, लेकिन जो मुझे नज़र आता है 2 चीज़ें नज़र आती हैं। नंबर 1 तो ये हो सकता है कि ऐसी डार्क एक पिक्चर पेश की जाए कि उसके बाद अगर हल्की से भी रिलीफ दिया जाए या हल्का सा भी लोगों को आसरा मिले तो वो इसको बहुत बड़ी कामयाबी मौजूदा हुकूमत की समझें। ये तो हो सकता है कि आप पहला एक अरसा ऐसा प्रोपेगेंडा करने के बाद जब अचानक कोई थोड़ी सी रिलीफ मिलेगी तो लोग कहेंगे कि अच्छा जी सुख का सांस लेंगे। एक तो वजह ये हो सकती है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि वो सारा मलबा जो है इमरान खान IMF और अपने दोस्तों पर डालकर अपने आप को बरीज़ करना चाहते हूँ कि जी हम तो बड़ी कोशिश कर रहे थे लेकिन इमरान खान ने इस्तेकाम नहीं पैदा होने दिया, दोस्तों ने हमारी मदद नहीं की, IMF किसी के एजेंडे पर चल रहा था, अमेरिका या यूरोप के एजेंडे पर, तो हम क्या करते, हमसे तो यही जो हो सकता था वो हमने कर दिया है। ये 2 इम्कानात नज़र आते हैं मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया इरशाद आरिफ साहब आपके वक्त देने का। ये सरवत बार बार मुझे इशारे कर रही थी। ब्रेक बड़ी लाजमी है सर, बेहद शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इरशाद आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करने जा रहे हैं कि दुनिया में आपने कई मौजज़ात, शायद बहुत सारी अनहोनियां भी देखी होंगी। पाकिस्तान में नित नए काम होते हैं, कहीं पर कुछ हो जाता है, कहीं पर मुर्दा शख्स किसी इदारे का सरबराह हो जाता है। ब्रेक से वापस आएंगे तो इन्हीं इंकशाफात का पर्दा आप लोगों के सामने उठाएंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदेद कहेंगे। आमिर साहब, मुबैना ऑडियो वाला मामला वहीं पर रह गया। वज़ीर आज़म ने जो मजम्मत की है, मुझे बताइए कि फॉरेंसिक होना चाहिए या इस किस्म के स्टेटमेंट जब मुल्क का वज़ीर आज़म देता है तो आप साबित करते हैं कि चीज़ें दुरुस्त है, या उस फैक्ट्री को बंद होना चाहिए जहाँ पे ये सारी चीज़ें बन रही हैं? जी, एक आज मजीद जो है पाकिस्तान में तो रोज़ के अब ये रिवाज बन गया है कि मुबैना वीडियोज़ आ जाती हैं। अभी एक मुबैना वीडियो आई है जस्टिस ऑडियो सॉरी साकिब निसार साहब की और तारिक रहीम साहब की, जो कि मारूफ वकील हैं। मुझे और उसके कंटेंट्स पे बहस होती है। हमारा हमेशा ये सवाल रहता है कि जनाब ये हो कौन कर कौन रहा है रिकॉर्डिंग और रिलीज़ कौन कर रहा है, और यहाँ तक कि वज़ीर आज़म, सदर, कोई पाकिस्तान में रह नहीं गया जिसकी ऑडियो लीक ना हो। उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, कंटेंट पे हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर ने जो है इस पे मरियम बीबी के क्योंकि मुतल्लिक थी और नाशाइस्ता उनके ख्याल में वो थी और वाकई नाशाइस्ता थी, तो हम भी उसकी मजम्मत करेंगे ज़ाहिर, मगर थोड़ी सी इनको भी अपने गिरेबान में ज़रूर झाँक लेना चाहिए कि जो पहले इस तरह की आती रही हैं इमरान खान के मुतल्लिक, उनकी बेगम साहबा के मुतल्लिक
اور بہت بہت فحش قسم کی وہ نہ صرف کہ وہ مبینہ ویڈیو آڈیو آتی رہی، اس کی جلسوں کے اندر ذکر ہوتا رہا. تو اچھی بات ہے کہ انہوں نے مذمت کی اپنی بھانجی کی کہ خاتون کے متعلق یہ کر رہے ہیں، مگر یہ بھتیجی سوری، تو یہ سب کے لیے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے. اس سے پہلے بھی جب اور خواتین کے متعلق بھی آتی رہی ہیں اس کی بھی اس طرح ہی مذمت کرنی چاہیے تھی. صحیح ہے، صحیح. اب ویڈیو بھی آ گئی بہت ساروں کی آڈیو آ گئی، نہ جانے خدا نہ خواستہ پتہ نہیں آگے کیا لمحہ فکری ہے. اینی ہو جو کچھ آگے ہو رہا ہے وہ بھی ذرا بتا دیں. ڈریپ جس کا رونا ہمیشہ رویا جاتا ہے اور روتے رہتے ہیں ہم. جی پاکستان میں آپ کو پتہ ہے پہلے یہ دوائیوں کا ایک بہت بڑا بحران چل رہا ہے کہ قیمتیں آسمان میں ہیں. روز فارماسیوٹیکل کمپنیز کہہ رہی ہیں کہ چونکہ ہمیں را مٹیریل نہیں مل رہا، ایل سیز نہیں کھل رہی تو ہم بند کر رہے ہیں. کبھی فیکٹریاں بند بھی ہو چکی ہیں. تو آج جو ہے یہ ایف آئی اے نے انکوائری کی ہے. یہ ہم تو اپنے بعد میں اس پہ کمنٹس دیں گے، پہلے ان کے چند سوال دہرا دیتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب ادویات کی قیمتوں میں ویسے مجموعی طور پہ 50% اضافہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اور سرکاری بابوؤں کی کاریگری نے عوام کو علاج کی بنیاد سے محروم کر دیا ہے. اچھا سوال جو انہوں نے یہ کیے ہیں کہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ڈریپ جسے کہا جاتا ہے کہ سربراہ کتنی ادویہ ساز کمپنیوں کے مالک ہیں. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے کہ آپ ریگولیٹری اتھارٹی کے ممبر بھی ہیں اور آپ کی فارماسیوٹیکل کمپنی بھی ہے. یہ ایف آئی اے نے سوال کیا ہے. دوسرا انہوں نے کہا جی یہ جو ڈریپ ہے اس میں خبریں ہیں کہ اربوں روپے کی بے ضابطگیاں ہیں اور انہوں نے تفتیش شروع کر دی ہے. پھر انہوں نے ڈریپ کے 20,000 ادویات کی قیمت مقرر ہی نہیں کی. صحیح ہے، بالکل. میں بتا دوں یہ ایف آئی اے کی طرف سے نوٹس جاری ہوا ہے جس کے اندر یہ سوالات ہیں. انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ جو بھارت ادویات درآمد کرنے والے کتنے ایسے لائسنس ہیں جو اب تک جاری ہوئے، میجر کوشچن. پھر انہوں نے کہا کہ نیب کے ریکارڈ میں مردہ افسر ڈریپ اتھارٹی کا سربراہ کیسے بنا. بڑا اہم سوال ہے. بڑا مشہور یہ واقعہ ہے کہ اس کے ڈریپ کے شیخ اختر حسین صاحب ان کو عدالت میں یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ مر گئے تو وہ ان کو انا للہ بھی سب نے پڑھ لی اور کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ پیش ہو گئے کہ جی میں تو زندہ ہوں. تو ایک لطیفہ ہے بہت زیادہ کہ اس طرح کے بھی کئی دفعہ مرتے ہیں پھر زندہ ہو جاتے ہیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ عامر صاحب کہ جو 20,000 ادویات کی قیمت مقرر نہیں ہوئی اس میں دیکھنا ہوگا کہ دواساز کمپنیوں نے یہ فراڈ کیا ہے یا ڈریپ کے افسران کی اس کے اندر ملی بھگت شامل ہے. پھر یہ کہا گیا کہ جو دواساز کمپنیوں کی مہربانیاں ہیں افسران پر وہ حقیقت ہے، اس میں کچھ سچائی ہے یا پھر یہ افسانہ ہی ہے صرف. اس کے علاوہ عاصم رؤف صاحب جی یہ کیا جو عاصم رؤف صاحب بھی جو ہیں ان کے متعلق ہے کہ وہ 5 سال ایجوکیشن چھٹی لے کر پی ایچ ڈی مکمل کیے بغیر واپس آ گئے. 5 سال کی چھٹی لی، سب کچھ لیا، کیا وہ واپس آئے یہ ایف آئی اے پوچھ رہی ہے. بالکل. انہوں نے عاصم رؤف کے خلاف ضابطۂ ترقی پر بھی سوال اٹھا دیے کہ جناب یہ ترقی کیسے کی ہوگی. پھر ہسپتال عملہ کے لیے منگوائے گئے فیس ماسک کس نے چین سے برآمد کیے، تو یہاں پر یہ تفتیش بھی ہو رہی ہے. پھر کلرک بادشاہوں کے بھی وہ کہتے ہیں جی وارے نیارے ڈاکٹروں کے الاؤنس کلرکوں کو ملنے لگے اور جعلی ڈگری کے باوجود ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کا سربراہ کس نے لگوایا. یہ شیخ اختر حسین صاحب کے متعلق یہ تھا کہ بعد میں پتہ چلا کہ جناب ان کی ڈگری جعلی نکل آئی. تو پہلے ہی پاکستان میں، اور میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ یہ جو عامر کیانی صاحب ہیں پی ٹی آئی کے، یہ ہیلتھ کے انچارج جب تھے تو ان کو اس طرح کے ہی چارجز پہ نکالا گیا تھا، مگر اس کے بعد ان کو پھر ایک پرومیننٹ پوزیشن پہ جنرل سیکرٹری پارٹی کا بنا دیا گیا. تو یہ ایک تو آف کورس جو ہے یہ پی ٹی آئی کی تفتیش ہے، اور ویسے بھی تشویشناک باتیں یہ آپ کے لیے ہمارے لیے سب کے لیے تشویشناک ہے کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے. دوائیاں جو ہیں لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہوتا ہے اور پہلے ہی ایک بحران میں سے گزرتے ہیں. جب اس طرح کی باتیں سوچ رہے ہیں اور لوگوں کو دوائیاں مل نہیں رہی ہیں، مل رہی ہیں تو بہت مہنگی مل رہی ہیں، اور پھر آپ جب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ملی بھگت گٹھ جوڑ اور افسران اور کمپنیوں کا نیکسز ہے تو پھر اس کی زیادہ تکلیف ہوتی ہے. لیکن میں عامر صاحب یہ بھی بتا دوں بہت سارے لوگ انکلوڈنگ کیپٹن عثمان صاحب یہ اعتراض رہتا ہے جی ہمارا موقف نہیں لیا گیا. عاصم رؤف صاحب سے رابطہ کیا، ان سے کہا اپنا موقف دے دے، مگر انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا. کیپٹن عثمان صاحب کا تو جو موقف کا تو وہ ہم نے جو ہے پیمرا میں ایک لسٹ فراہم کر رہے ہیں، میں نے کہا بتا دوں جو ہے وہ انشاءاللہ وہ جاگنگ کرتے رہے ہیں. اچھی بات ہے، صحت کے لیے بڑی اچھی چیز ہے
کہ وہ کرتے رہیں. تو انہوں نے ہمیں ایک جو ہے وہ نوٹس پیمرا کے تھرو بھجوایا ہے, اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیں گے. اور اس کے بعد ہم بھی یہ رائٹ رکھتے ہیں کہ قانونی چارہ جوئی کا ہم حق محفوظ رکھتے ہیں کہ ہم بھی کر سکتے ہیں کریں گے. اور وہ جو ان کے دور میں یہ جو آکشن والا ایشو ہے اس کی تفتیش بھی جاری ہے, وہ PAC پبلک اکاؤنٹ کمیٹی نے بھی لی ہوئی ہے. اور ان کی پرفارمنس کی لیٹسٹ جو آئی ہوئی ہے, یہ جو 12 کوہ کا پل ہے وہ 2 دفعہ ٹوٹ چکا ہے, تو گرتا ہے, مزدور مرتے ہیں, مزدور مرتے ہیں. وہ تفتیش بھی جاری ہے جس کی انہوں نے انوگریشن بڑے گرینڈ لیول پہ کی گئی تھی, اور شہباز شریف صاحب نے فیتا کاٹا تھا اور وہ اپنی شہباز سپیڈ دکھانا چاہ رہے تھے. وہ شہباز سپیڈ یہ ہے کہ وہ اب کئی مہینے مزید لیٹ ہو گئی. صحیح, ابھی میرے پاس 2 منٹ ہے, مگر مجھے جب آپ یہ بتا رہے تھے جو نوٹس میں سوال اٹھایا FIA نے کہ جعلی ڈگری کے باوجود ڈریپ اتھارٹی کا سربراہ کس نے لگوایا, تو مجھے وہ بلوچستان والے ہمارے رئیسانی صاحب یاد آ گئے. ڈگری ہوتی ہے, جعلی ہو یا اصلی ہو, نقلی ہو یا اصلی ہو, وہ ڈگری ہوتی ہے. اور ہمارے ملک کا سسٹم ایسے چل رہا ہے. ہونے کے بعد بھی یہاں ہے کہ یہ صاحب لگے رہے, اور یہ اس کے اندر جو ہے اس زمانے میں یہ بہت بڑا سکینڈل تھا. اور اس میں جسٹس ثاقب نثار کے متعلق بھی بڑے سوال تھے کہ ان کے رشتہ دار جو تھے وہ فارماسیوٹیکل کمپنیز کے اندر کام کرتے تھے, اور یہ ان کے دور میں انہوں نے سب کو بٹھا کے دوائیوں کا وہ ایک جو ہے ریٹ بڑھوائے, اور اس کے اندر کہا کہ ان کی انوالومنٹ بنتی نہیں تھی, کانفلکٹ آف انٹرسٹ تھا. اس کے بعد پھر ایک صاحب تھے, ان کو بیچارے کو جو ہے قید کاٹنی پڑ گئی, اور بعد میں وہ سرخرو ہوئے. اور ایک آدھے پولیس افسر کو انہوں نے بلا کے اتنا زیادہ دھمکایا کہ وہ پولیس افسر نے کہا جناب آپ میری وردی کی بے عزتی نہیں کر سکتے, تو آپ ذرا وہ پھر لہٰذا یہ کئی دفعہ جب وہ بھی کرتے. سو یہ دوائیوں کا مسئلہ بڑے عرصے سے چل رہا ہے, تو کسی نہ کسی کو بیٹھ کے کہیں نہ کہیں حل کرنے کا. میں نے جس طرح کہا کہ دوائیاں جو ہے یہ زندگی اور موت کے متعلق ہیں. بالکل, لیکن انفارچونیٹلی عامر صاحب میرے پاس 1 منٹ ہے, میں چاہوں گی اس کے اوپر بھی آپ کا تجزیہ لے لوں. انفارچونیٹلی ڈریپ یا ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی جس کو کہتے ہیں, اس کے بارے میں عموماً یہ تاثر ہے کہ ایک ایسا مافیا ہے, گورنمنٹ کسی کی بھی آ جائے, کسی کی بھی گورنمنٹ آ جائے, ان کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. عامر کیانی صاحب کی آپ نے بات کی, وہ بھی نکل گئے, ان کے بعد جو آیا وہ سب نکلتے گئے, مگر یہ مافیا جہاں پہ اسٹل کھڑا تھا وہیں پہ کھڑا ہے. اور اسی طرح سے یہ عوام کے ساتھ کر رہے ہیں, دوائیوں کی قیمتیں من مرضی طریقے سے بڑھا لیتے ہیں, کبھی انڈیا سے شیمپو برآمد کر لیتے ہیں, برآمد کرتے ہیں. کچھ ہوتی ہیں منسٹریاں جو کہ ٹیکنیکل ہوتی ہیں, جس طرح انرجی ہے, ہر کوئی نہیں سمجھتا, اس کے اندر بڑے بڑے کھانچے ہوتے ہیں. اس طرح ہی یہ جو ہیلتھ کا ایشو ہے یہ بڑا ٹیکنیکل ہوتا ہے. تو یہ جو سارے مبینہ سکینڈل آتے رہے ہیں, کسی پہ لگتا ہے جی 34 ارب روپے کا سکینڈل ہے, کسی پہ 22 ارب روپے کا ہے. تو یہ پرائسز کی اس طرح رائٹ اینڈ لیفٹ کرنے سے, اوپر نیچے کرنے سے اربوں روپے کے معاملات ہوتے ہیں. اور یہ ٹیکنیکل اتنے ہوتے ہیں کہ عام آدمی تک نہیں. عام آدمی کو صرف یہ ہے کہ ایک تکلیف پہنچائی جاتی ہے, اس کو دوائیاں نہیں مل رہی اور بہت مہنگی مل رہی ہیں. اور وہ ہسپتالوں کے باہر آپ جا کے دیکھ لیں, یہاں ہر چوک کے اندر بچیاں جو ہے وہ اپنی ہیلتھ کی وہ دوائیوں کی لسٹ لے کے بیٹھی ہوتی ہیں, بھیک مانگ رہی ہوتی ہیں, خدا کے لیے ہمیں پیسے نہ دیں, یہ دوائیاں خرید کر دے دیں. اور ہر ہسپتال میں چلے جائیں, وہ بیچارے ہسپتال کے پاس بھی ایک لمیٹڈ دوائیاں ہوتی ہیں, لوگ ترلے منتیں کر رہے ہوتے ہیں. چلیے وقت بھی میرے پاس ختم ہو گیا, مگر جاتے جاتے عاصم رؤف صاحب اگر اپنا موقف دینا چاہیں, ہی از مور دین ویلکم. وہ جب بھی اپنا موقف دینا چاہیں پروگرام مقابل میں ہم حاضر, اور ہمارے پاس باقاعدہ ثبوت ہے, جن ثبوتوں کی بنیاد پہ آج کے مکمل تحقیقات کے ساتھ یہ پوری سٹوری ہم لوگوں نے اپنے دیکھنے والوں کے سامنے رکھی ہے. بہت شکریہ عامر صاحب, آپ کا دیکھنے والوں کو شکریہ. اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.